बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बात मुसलसल कई दिनों से हो रही है कि मौलाना फ़ज़ल रहमान पाक अफ़गान कशीदगी के ख़ात्मे में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। कुछ और ख़बरें भी हैं। आर्मी चीफ़ अमेरिका के दौरे पर हैं, इंतहाई अहम मुलाकातें उनकी रही हैं और पाकिस्तान में भी तरह तरह की ख़बरें जो हैं वो मीडिया के ऊपर आ रही हैं। एक ख़बर जो एक अरसे से यहाँ पर जिस पर बात होती है और जिसका पुलिस के और सिक्योरिटी के जो अहदेदार हैं उन्होंने भी बारहा इस चीज़ का ज़िक्र किया है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्द हमले हैं उनमें अमरीकी असलहा, अमरीकी हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। अब ये हथियार पाकिस्तानी मुबैना दहशतगर्दों के पास, अस्करियत पसंदों के पास कैसे आए, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। 4,27,000 के लगभग हथियार जो थे वो अमरीका यहाँ पर अफ़गानिस्तान में लाया था और वो अफ़गान फ़ौज, अफ़गान पुलिस के हवाले ये हथियार किए गए थे। और बताया ये गया है कि जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से वापस गया तो 3 लाख जदीद हथियार जो हैं ये अफ़गानिस्तान में छोड़ गया। और वो मनाज़िर तो आपने देखे भी होंगे कि जो उनकी जो बख्तरबंद गाड़ियाँ थी, उनके जो टैंक थे, उन पर तालिबान ने फिर कब्ज़ा कर लिया था। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जो साबिक सरबराह थे, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जो मौजूदा सरबराह हैं, ये बाकायदा निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक काकड़ कह चुके हैं कि पाकिस्तानी दहशतगर्दों के पास वो असलहा है, वो हथियार हैं कि जो अमेरिका ने, नेटो फोर्सेस ने अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल किए। अब कुछ वाक़यात टांक में, लकी मरवत में हुए। एक वाक़या पेशावर में हुआ जिसमें थर्मल गन्स का इस्तेमाल किया गया, जिसमें नाइट विज़न गॉगल्स का इस्तेमाल किया गया, यानी रात के अंधेरे में जिसके ज़रिए ऐसी दूरबीनें जिनके ज़रिए देखा जा सकता है, ऐसे हथियार के जिनमें दूरबीनें फ़िट होती हैं और उनमें रात के अंधेरे में देखा जा सकता है, मूवमेंट को जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। उसके ज़रिए फिर हमला आवर जो है बड़ा आसानी के साथ अपने टारगेट को निशाना बनाता है। और फिर इसी किस्म के जदीद हथियार जो हैं वो पुलिस को भी फराहम किए गए, क्योंकि हमारी पुलिस के पास ऐसे हथियार नहीं थे। अब ये एक सवालिया निशान है और इसकी बाकायदा तहकीकात का मुतालबा भी मुख्तलिफ हलकों की, मुख्तलिफ शख्सियात की तरफ से किया जा रहा है कि ये तहकीकात की जाएँ कि ये असलहा दहशतगर्दों के हाथ कैसे लगा। यहाँ तक कहा जा रहा है कि जी अमरीकी असलहा जो है वो गज़ा में इसराइल के हाथों इस्तेमाल हो रहा है, गज़ा में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, और यही असलहा जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये बहुत गहरी बात है। ये गहरी बात तहकीक तलब है, इसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि जितना जल्दबाज़ी में अमेरिका गया अफ़गानिस्तान से, ये पाकिस्तान में कुछ लोगों का ये मौक़िफ़ था कि अमेरिका बड़ा जल्दबाज़ी में गया, पाकिस्तान को एतमाद में लिए बग़ैर, पड़ोसियों को एतमाद में लिए बग़ैर वो यहाँ से चलता बना या यहाँ से भाग गया। लेकिन सूरत हाल ये है कि अफ़गान तालिबान जब बरसर इक़्तिदार आए तो पाकिस्तान ने इस पर इत्मीनान का भी इज़हार किया। पाकिस्तान को बड़ी तवक्कुआत भी थीं, पाकिस्तान को बड़ी उम्मीदें भी थीं और वो उम्मीदें अब आज की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि वो किस हद तक पूरी हुई हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कशीदगी है और उसमें मौलाना फ़ज़ल रहमान के किरदार के हवाले से कौमी मीडिया में, सोशल मीडिया में और इंटरनेशनल मीडिया में भी बात हो रही है। और मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि मौलाना फ़ज़ल रहमान को किरदार दिया जा रहा है। ये इम्कान है कि मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब को कहा जाए कि जी आप इस मामले में अपना किरदार अदा करें, और फिर आपने इस चीज़ की तस्दीक भी देखी कि अफ़गान जो अबूरी सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, वो मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब के पास गए, उनसे मुलाकात की, उनको अफ़गान तालिबान का बाज़ाब्ता एक पैगाम पहुँचाया और बाज़ाब्ता उनको दावत दी कि आप काबुल आएँ। अब मौलाना फ़ज़ल रहमान काबुल जाते हैं या नहीं जाते, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन बताया ये गया है कि चूँकि मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब जो हैं इस वक्त इंतखाबी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं, उनकी जमात जो है वो इत्तेहादी नई बनी है मुस्लिम लीग नून की, और मुस्लिम लीग नून के साथ बहुत सारे मामलात अभी तय होना बाकी हैं। ये बहुत हसास दिन है किसी भी सियासी जमात के लिए, और बिलखुसूस फिर ऐसी सियासी जमात के लिए कि जो दूसरी किसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद में हो। अपनी जमात के अंदर तो आप फैसले बहुत जल्दी कर लेते हैं, उम्मीदवारों का चुनाव जो है वो बहुत जल्दी कर लेते हैं,
لیکن جب معاملہ کسی دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ ہو تو پھر اس میں دن بھی چاہیے، اس میں وقت بھی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ مولانا صاحب ان دنوں اس چیز میں بھی مصروف ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو فلسطین کے معاملے پر اور غزہ کی صورتحال کے حوالے سے معاملات ہیں ان میں بھی وہ مصروف ہیں۔ میں آج کی جو سرگرمی ہے مولانا فضل الرحمان کی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن میں جس معاملے پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو جو افغان حکومت نے دعوت دی ہے اس پر افغان میڈیا کا زیادہ تر پورشن جو ہے وہ خاموش ہے۔ سوشل میڈیا البتہ کچھ لوگ جو نفرت کا کاروبار کرتے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ان کو مولانا فضل الرحمان کے نام سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ ان میں سر فہرست جو ہیں وہ جنرل مبین ہیں۔ جنرل مبین ایک ایسا کردار ہے افغانستان کا کہ جن کو کم از کم میں ایک کامیاب یوٹیوبر سمجھتا ہوں، ایک کامیاب ٹک ٹاکر سمجھتا ہوں، اور وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ جی وہ جرنیل ہیں، لیکن وہ جرنیل نہیں ہیں۔ وہ اطلاعات یہ ہیں کہ وہ افغان طالبان کے ہاتھوں ایک مرتبہ گرفتار بھی ہو چکے ہیں، کئی مرتبہ ان کو کہا بھی گیا ہے کہ آپ خاموش رہیں، لیکن اس معاملے پر وہ کھل کر بات کر رہے ہیں، اور وہ ایک قسم کا باقاعدہ بد دعائیں دے رہے ہیں، باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان اگر کابل آئیں گے، افغانستان آئیں گے تو وہ کسی مذہبی سیاسی جماعت کے سربراہ کے طور پر یا پاکستان کے ایک سیاسی رہنما کے طور پر نہیں آئیں گے، بلکہ ایک جاسوس کے طور پر آئیں گے۔ اب یہ جنرل مبین کی باتیں ہیں، اور شاید یہ لگتا ہے کہ یہ شخص جو ہیں یہ بالکل آزاد ہے، یہ بندہ بالکل آزاد ہے۔ یہ افغان طالبان نے اس چیز کا رد عمل نہیں دیا۔ افغان طالبان کی حکومت اس حوالے سے بالکل اس کی جو سرد مہری ہے ان ساری باتوں کے حوالے سے، افغان میڈیا کے کردار کے حوالے سے، وہ سمجھ میں نہ آنے والی چیز ہے۔ اب جنرل مبین جس طریقے سے بات کر رہے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو دعوت ملی ہے مولانا فضل الرحمان کو یہ باقاعدہ طور پر افغان حکومت نے دی ہے۔ اب افغان حکومت کیا بے بس ہے اس جنرل مبین صاحب کے سامنے، یا جنرل مبین صاحب کو کھلا چھوڑا گیا ہے کہ جی آپ اسی قسم کی باتیں کریں، اسی قسم کی غلط فہمیاں پھیلائیں، اسی قسم کے الزامات لگائیں؟ جنرل مبین صاحب کی میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں، وہ تحریک انصاف سے اور تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب سے کافی متاثر ہیں، اور ہر اس شخص کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے۔ تو ان کا شاید یہ ماننا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی سیاسی لیڈر ہے تو وہ صرف عمران خان ہے۔ اب اگر ان کی یہ باتیں دیکھی جائیں اور پھر دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے یہ جو بات چل رہی ہے تو یہ جنرل مبین صاحب کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی۔ جنرل مبین صاحب جس طریقے سے بات کرتے ہیں، جس طریقے سے غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اس وقت افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے۔ وہ افغانستان کے اندر بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیسے یہ ممکن ہے؟ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس وقت بھی پاکستان میں 30-35 لاکھ افغان شہری جو ہیں وہ یہاں پر رہائش پذیر ہیں۔ ابھی تو صرف 4.5 یا 4.5 لاکھ لوگ گئے ہیں نا پاکستان سے، لیکن جو افغان مہاجرین پاکستان میں موجود ہیں یہ افغان میڈیا بشمول جنرل مبین صاحب یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے لیے کس قسم کے مسائل مزید کھڑے ہو سکتے ہیں پاکستان میں۔ پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 12 دسمبر کو جو ڈیر اسماعیل خان میں ایک سنگین نوعیت کا حملہ ہوا، اس کے بعد پھر ہم نے ٹانک میں دیکھا تقریباً اسی قسم کا حملہ کیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان آپشن کے طور پر کیا کیا کر سکتا ہے، رد عمل کے طور پر اس کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں، یہ سوچا جا رہا ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے۔ کیا پاکستان ڈرون حملے کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان فضائی حملے کر سکتا ہے افغانستان کے اندر؟ اور افغان حکومت کے جو بڑے ہیں خصوصاً ان کو اس بات کا ادراک ہے، ان کو اس بات کی سمجھ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے۔ ان کو اس بات کی سمجھ ہے کہ اس وقت پاکستان شدید غصے میں ہے، ان کو اس بات کی سمجھ ہے کہ پاکستان کو اس وقت کس چیلنج کا سامنا ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اور کالعدم ٹی ٹی پی ہو یا کالعدم باقی دیگر جماعتیں ہوں تو وہ ایک چیلنج پاکستان کے لیے بھی ہے، یہ افغانستان کے لیے بھی چیلنج ہے، کیونکہ جو اس وقت دباؤ پڑ رہا ہے افغان حکومت کے اوپر تو اس میں مختلف آپشنز پہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ غور ہو رہا ہے۔ لیکن ایک دلچسپ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب سے پاکستان نے یہ مطالبہ کرنا شروع کیا ہے کہ
افغان حکومت پاکستان کو مطلوب جو مبینہ دہشت گرد ہیں یا کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کرے یا افغانستان کے اندر ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو افغان حکومت کا رد عمل جو فوری طور پر آیا تھا وہ یہ آیا تھا کہ افغانستان میں کالعدم ٹی ٹی پی موجود ہی نہیں ہے، یعنی انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا، اور اس سے پہلے جو مذاکرات ہوئے تھے وہ کابل میں ہی ہوئے تھے۔ لیکن اب جو ہے 2 دن پہلے افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نے یہ کہا ہے افغان میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہ 1 مہینے کے اندر افغان حکومت نے 40 پاکستانی طالبانوں کو گرفتار کیا ہے۔ 40 پاکستانی طالبان کی گرفتاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پچھلا دعویٰ تھا کہ افغانستان کی سرزمین پر کالعدم ٹی ٹی پی موجود ہی نہیں ہے، یہ اس دعوے کی بالکل نفی کرتا ہے۔ اب یہ 40 پاکستانی طالبان جو ہیں کس سطح کے جنگجو ہیں؟ کیا یہ جو ٹی ٹی پی کے لیڈرز ہیں یہ بھی ان 40 لوگوں میں شامل ہیں؟ کوئی فہرست سامنے نہیں آئی، اور اس حوالے سے افغان حکومت اس بیان کے بعد یہ جو افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نے دیا ہے، افغان حکومت بالکل خاموش ہے۔ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کوئی لسٹ نہیں دی کی، اور پاکستان نے بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی کہ آپ نے جو 40 لوگوں کو گرفتار کیا ہے ان کی باقاعدہ فہرست فراہم کی جائے تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے کن کن لوگوں کو گرفتار کیا ہے، گرفتار کیا بھی ہے، واقعی گرفتار کیا ہے یا نہیں کیا۔ اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جب آپ کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں تو پھر قابل قبول ثبوت کے ساتھ کارروائی کریں، یعنی اگر کوئی کارروائی افغانستان کے اندر ہو تو پھر اس حوالے سے پاکستان کو ثبوت بھی فراہم کیے جائیں۔ اب یہ کس قسم کے لوگ ہیں، کس نوعیت کے لوگ ہیں؟ یہ جو 40 پاکستانی طالبان گرفتار کیے گئے ہیں، کیا یہ ایک عرصے سے افغانستان میں موجود تھے؟ کیا ان لوگوں میں سے کسی کو گرفتار کیا گیا ہے جو یہاں سے افغان مہاجرین جو انخلا پاکستان سے ہو رہا ہے، کیا انہی میں سے لوگوں کو تو نہیں پکڑا گیا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ، میں آپ کو مختلف ویڈیوز میں بتاتا رہا ہوں کہ جو یہاں سے افغان مہاجرین جا رہے ہیں وہ پشتو نہیں جانتے، پشتو نہیں بول سکتے، دری نہیں بول سکتے، فارسی نہیں بول سکتے، وہ اردو میں بات کرتے ہیں، پنجابی میں بات کرتے ہیں، سندھی میں، سرائکی میں، ہندکو میں بات کرتے ہیں، پاکستانی زبانوں میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان میں جو بولی جانے والی زبانیں ہیں ان سے وہ زیادہ تر نابلد ہیں، اور اگر وہ پشتو بھی بولتے ہیں تو پھر خیبر پختونخوا یا بلوچستان کے اندر جو ایکسنٹ بولا جاتا ہے پشتو کا وہ بولتے ہیں۔ جو افغانستان میں پشتو کا ایکسنٹ یا لہجہ ہے اس لہجے میں وہ بات نہیں کر سکتے۔ کس قسم کے لوگوں کو افغان حکومت نے پکڑا ہے، اور یہ تحقیق طلب بات ہے۔ جو صورتحال اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کافی اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی 6 مہینے پہلے بھی افغان وزیر خارجہ جب پاکستان آئے تھے مولوی امیر متقی، تو ان سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی تھی، بڑی خوشگوار ملاقات ہوئی تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ان کے آپس میں دیرینہ روابط ہیں، دیرینہ ایک دوسرے سے رابطے ہیں، لیکن جو صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ایک ہلچل سی ہے کہ کون سی شخصیت آ رہی ہے کابل میں، اور ان لوگوں کو خاص کر تکلیف ہے کہ جو پاکستان اور افغانستان کو ایک دوسرے کا دشمن دیکھنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، جن کو بڑی تسکین پہنچ رہی ہے پاک افغان کشیدگی کی وجہ سے۔ اگر کوئی شخصیت اس میں کردار ادا کر سکتی ہے، اور اگر پاک افغان کشیدگی کے خاتمے کے کوئی امکانات پیدا ہوئے ہیں تو پھر اس چیز کو ویلکم کرنا چاہیے، اس چیز کا خیر مقدم ہونا چاہیے، اور بجائے یہ کہ گالم گلوچ کی جائے، بجائے یہ کہ نفرت کا کاروبار کیا جائے، بجائے یہ کہ اس قسم کی کوششوں کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، یہ دیکھا جائے کہ مولانا فضل الرحمان یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے علاوہ بھی کون سی ایسی شخصیات ہیں جو پاک افغان کشیدگی کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ یہ شخصیات افغانستان سے بھی ہو سکتی ہیں، یہ شخصیات پاکستان سے بھی ہو سکتی ہیں، یہ شخصیات کسی تیسرے ملک، کسی مشترکہ دوست ملک سے تعلق رکھنے والی شخصیت بھی ہو سکتی ہے، لیکن معاملہ جو ہے وہ بڑا حساس ہے، بڑا باریک معاملہ ہے، اور معاملہ جو ہے کالعدم ٹی ٹی پی کا ہے۔ ٹی ٹی پی کے اپنے مطالبات ہیں، بڑے سخت مطالبات ہیں، اور اسی طرح پاکستان کے مطالبات بھی ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان جب اپنی سیاسی سرگرمیوں سے فارغ ہوں گے تو کیا وہ کابل جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ کیا پاکستان کے اندر مزید ملاقاتیں ہو سکتی ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ؟ کیا کسی تیسرے ملک کے اندر بھی مزید ملاقاتیں ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ یہ 1-2 ملاقاتوں میں طے پا جائے۔
بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے اس چیز کے مراحل ہیں، اور اس بات کا بھی امکان کم ہے کہ الیکشن سے پہلے 8 فروری سے پہلے پہلے پاکستان کا جو ایک بڑا چیلنج ہے وہ ختم ہو جائے، یہ معاملہ حل ہو جائے۔ پاکستان میں الیکشن بھی سر کے اوپر ہیں، پاکستان میں ضرورت بھی اس چیز کی ہے کہ سیز فائر ہو، دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ نہ ہوں، پرامن انداز میں الیکشنز ہوں، اور اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ جب منتخب حکومت آئے تو اس کے لیے بالکل پرامن ماحول ہو، پاکستان ترقی کرے، پاکستان اپنے مسائل سے نکلے۔ پاکستان کو اس وقت اقتصادی جو بحران کا سامنا ہے اس سے پاکستان نکلے۔ پاکستان کو اس بحران سے کون نکال سکتا ہے، کیسے نکال سکتا ہے، یہ دیکھنے والی چیز ہوگی، اور اس میں اگر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی عسکری قیادت، پاکستان کی سیاسی قیادت اور پھر افغان حکومت مل بیٹھ کر کوئی طریقہ کار ڈھونڈ لیں اور اس میں مختلف شخصیات کا استعمال کر لیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔